अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में आप लोग देखेंगे सामने आता है जहां पर लड़ाई हुई थी। हर तरफ अर्तुल साहब के आदमी शहीद गिरे पड़े होते हैं। इतने में गंदोगदू और बमसी का काफिला वहां पर पहुंचता है। वो ये सब मंजर देखकर शदीद परेशान हो जाते हैं। गुंदुस अपने बाबा का खंजर और तलवार देख लेता है और गंदोगदू को बताता है। बमसी भी रो रहा होता है और कहता है कि मेरा भाई तुर्गुत कहाँ है। इतने में उसकी नज़र तुर्गुत पर पड़ जाती है। वो सब शदीद परेशान हो जाते हैं। फिर बमसी चेक करके कहता है कि तुर्गुत जिंदा है। तुर्गुत आंखें खोल देता है और बताता है कि ये बिबोरद और आरिक बुका ने किया है। फिर गंदोगदू पूछता है कि अर्तुल कहाँ पर है, तो तुर्गुत कहता है वो उन्हें पकड़ कर ले गए हैं। फिर तुर्गुत रुक रुक कर बोलता है और बताता है कि बरके खान के जासूस को तलाश करें और उसके कपड़ों की तलाशी लें। बमसी कहता है तुम ठीक हो जाओ कि भाई, हम तुम्हें हरतुक शाह के पास लेकर जाएंगे। इतने में तुर्गुत फिर से बेहोश हो जाता है। बमसी पूछता है कि ये आरिक बुका कौन है। गंदोगदू से बताता है कि ये हलाकू खान का सबसे खतरनाक जासूस है। वो कहता है कि ये एक खतरनाक मंगोल है, वो अर्तुल की जुबान खुलवाने के लिए हर काम करेगा। इसी दौरान एक सिपाही बरके खान के जासूस के कपड़ों की तलाशी ले रहा था तो उसे कुछ कागजात मिलते हैं। गंदोगदू उन कागजात को पढ़ता है और कहता है कि हमें लाजमी अर्तुगरुल को तलाश करना है, उसको तलाश किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। इतने में मलिक शाह कहता है कि हम तुर्गुत साहब को कबीले ले जाने के लिए तैयार हैं सरदार। गंदोगदू कहता है कि कबीले जाकर सारी सूरत हाल से आगाह कर देना और कहना है कि हम लोग अर्तुल साहब को तलाश करने के लिए गए हैं, और अब्दुर्रहमान को उमर कबीले भेजना ताकि वो बिलगे खातून को सारी सूरत हाल के बारे में बताए। उसके बाद सिपाही तुर्गुत को उठाकर चल पड़ते हैं। उसके बाद एक गार का मंजर सामने आता है जहाँ पर आरिक बुका के आदमी अर्तुल साहब को लेकर पहुँच गए होते हैं। आरिक बुका कहता है कि इसे एक दीवार के साथ लिटा दो जब तक इसे होश नहीं आता। बिबोरद और आरिक बुका पास ही में बैठ जाते हैं। बिबोरद कहता है कि अब काई कबीला सोग मनाएगा, हमने उनके सरदार को पकड़ लिया है और उनके सबसे बेहतरीन सिपाहियों को ख़त्म कर दिया है। आरिक बुका कहता है मैं यहाँ पर इसीलिए तो आया हूँ, मैं दुश्मन का इस्तकबाल खून से करता हूँ। बिबोरद कहता है लेकिन अर्तुल एक सख्त जान आदमी है। आरिक बुका कहता है क्या तुम भूल गए हो अलबास्ती के इस तरह के कितने आदमियों की ज़ुबान मैंने खुलवाई है। दूसरी तरफ बमसी का काफिला सिपाहियों के साथ अर्तुल साहब की तलाश में जा रहा होता है।
बमसी कहता है कि क्या उनको पर लगे हुए थे, यहाँ से उनके निशानात गायब हो गए हैं। गंदोगदू कहता है वो सबसे बेहतरीन जासूस के साथ हैं, आरिक बूका ने लाजमी तौर पर निशानात ख़त्म कर दिए होंगे। फिर वो पूछते हैं कि बमसी तुम इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हो, इस इलाके के बारे में मुझे मालूमात दो। उसके बाद बमसी उन्हें इलाके की मालूमात के बारे में बताने लगता है। गंदोगदू कहता है कि हम तलाश जारी रखेंगे, रात को भी कोई नहीं सोएगा। ये कहने के बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गार का मंजर दिखाया जाता है। बिबोरत कह रहा होता है कि अर्तुल अगर मारा भी गया तो इसका भाई इसका जिम्मेदारी संभाल लेगा। आरिक बूका कहता है कि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। इसी दौरान अर्तुल साहब भी होश में आ गए थे और बिबोरत पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करोगे। तो आरिक बूका कहता है कि मैं इनका इत्तेहाद तबाह कर दूंगा। इतने में अर्तुल साहब हल्की सी आवाज़ निकालते हैं। ये सुनकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अर्तुल साहब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है हलाकू खान को तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। ये जानते हुए कि मैंने यहाँ पर हर मंगोल को ख़त्म कर दिया, उसने तुम्हें भी यहाँ पर भेज दिया। आरिक बूका कहता है मेरा सबसे पसंदीदा दुश्मन वो है जो पकड़े जाने के बाद भी बहादुर हो। उसके बाद अर्तुल साहब बिबोरत से कहते हैं तो तुमने अपना पटा पकड़ने वाला एक और मालिक ढूंढ लिया, अब अपनी दुम उठाओ और भौंकना शुरू कर दो। अलबासी हंसने लगता है और कहता है कि जब तुम्हारे भतीजे को मैंने पकड़ा था तो वो भी ऐसी ही बातें कर रहा था। उसके बाद आरिक बूका कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द समझ गया हूँ अर्तुल, अब तुम भी समझ लो कि मैं कैसे काम करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुझे वो दे दो जो मैं चाहता हूँ। अर्तुल साहब उसकी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें पूरी मालूमात नहीं दी। ये कहते हुए वो उसे एक टक्कर मारते हैं और गिरा देते हैं। आरिक बूका उठकर कहता है कि तो तुमने मेरा खून बहा दिया अर्तुल, अब हम असल में दुश्मन बन गए हैं। अर्तुल साहब उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे जिस्म में एक भी खून का कतरा नहीं छोड़ूंगा। अलबासी कहता है इसे ख़त्म कर देते हैं। आरिक बूका कहता है कि दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हैं। फिर वो बुलंद आवाज़ में अपने गुलाम को कहता है कि मेरा तशद्दुद वाला पटा लेकर आओ। और नाजरीन यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के वालिद उनके बचपन में ही फौत हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। वालिद की वफ़ात के बाद जब उनकी उम्र 5 साल हुई तो हजाज बिन यूसुफ ने उनकी जहानत को देखकर उस दौर के मुताबिक एक स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तालीम आवरी भी हासिल की। मैदान जंग में तजर्बे के लिए हजाज बिन यूसुफ ने उन्हें मुख्तलिफ महाज़ों पर भेजा, मसलन तुर्कस्तान की तरफ जाने वाले जहादी काफ़िलों में शामिल किया, जिनके सिपा सलार भी मुस्लिम थे। उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने उनके नायब की हैसियत से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को ज़्यादातर जंगों में भेजा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने तुर्कस्तान की जंग जो थी ना उसमें काफ़ी बहादुरी दिखाई थी। उसके बाद सिंध फ़तह किया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम पूरी दुनिया में मशहूर है ये नाम, क्योंकि उन्होंने आकर बरसगीर में सिंध को फ़तह किया था। तो उस दौर में अरब ताजर खलीज फ़ारस और बहर अरब के रास्ते दूर दूर तक माल तिजारत ले जाया करते थे। उन ताजरों में अक्सर ही उन ममालिक में आबाद हो गए और इसी तरह जो श्रीलंका और बाज़ अरब ताजर जो थे ना वो इस इलाकों के इर्द गिर्द आबाद थे। उनमें से एक ताजरों का जहाज़ जो था वो वापस जा रहा था, उनके पास काफ़ी कीमती साजो सामान था। तो जब ये जहाज़ तैबल के करीब पहुंचा तो सिंध के हाकिम राजा दाहर ने उन सिपाहियों ने जहाज़ लूट लिया और अरब औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये खबर जब वहाँ पर पहुँची तो खलीफा खालिद बिन वलीद ने हजाज बिन यूसुफ उनको जब ये ख़बर मिली, उन्होंने सिंध के हुक्मरान को ख़त लिखा और उसमें कहा कि अरब के कैदियों को रहा कर दो और उनका साजो सामान जो है वो भी उन्हें लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा।
لیکن اس نے ان کی کوئی خط کا کوئی خاص جواب نہیں دیا اور کہا کہ یہ کام سمندری ڈاکوؤں کا ہے اور میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ طور پر خلیفہ سے اجازت حاصل کی۔ حجاج بن یوسف نے 6000 تربیت یافتہ فوج کا ایک لشکر تیار کیا۔ ان کے پاس تیز رفتار گھوڑے تھے اور دستے تھے، منجنیقیں تھیں، تاکہ وہ جنگ لڑیں اور جیت سکیں اور اپنے ساتھیوں کو یہاں سے چھڑوا سکیں۔ تو وہاں سے وہ 500 سپاہی حرکت دیتے تھے اور محمد بن قاسم اس فوج کے ساتھ ساحل کو پار کیا اور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے دیبل پہنچ گئے، جہاں پر ان کے جہازوں کو اس نے قبضہ کیا تھا۔ تو دیبل میں راجہ داہر کی فوج مسلمانوں کے فوجی لشکر کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئی۔ منجنیقیں جو تھیں وہ پھر وہاں پر استعمال کیں۔ اس وقت دنیا میں منجنیقیں کم تھیں، صرف مسلمان جو تھے ان کے پاس ہوتی تھیں، کیونکہ مسلمان اس وقت عروج پر تھے، تو ان کے پاس لیٹسٹ جو اسلحہ وغیرہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، تو منجنیقیں تھیں ان کے پاس۔ تو محمد بن قاسم کا مقصد راجہ داہر سے لڑنا نہیں تھا، بلکہ اسے مطیع بنانا تھا۔ انہوں نے راجہ داہر کے پاس ارور میں ایک وفد بھیجا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آمادہ ہو جائیں، لیکن راجہ نے جواب دیا کہ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس کے بعد راجہ داہر وہاں سے محمد بن قاسم کے ساتھ مقابلے کے لیے فوج لے کر روانہ ہوا۔ مسلمانوں نے راجہ داہر کی کئی گنا بڑی فوج کا سامنا کیا، جس میں وہ پہلے ہاتھیوں کی صف تھی، پھر 10,000 سوار اور 30,000 پیدل سپاہی تھے۔ تو راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا۔ فریقین میں جب خون ریز جنگ لگی، مسلمانوں نے راجہ داہر کے ہاتھی پر کسی طریقے سے آگ برسانا شروع کر دی۔ ہاتھی آگ سے ڈرتے ہوئے بھاگے اور اپنی فوج ہی کچلنے لگے۔ راجہ کا ہاتھی بھی بھاگ کر ندی کی دلدل میں پھنس گیا۔ اسلامی سپاہ کی فتح نصیحت ہوئی۔ محمد بن قاسم نے برہمن آباد کے بعد ملتان کا علاقہ بھی فتح کیا۔ انہوں نے نئے خلیفہ محمد بن قاسم کو سندھ کے عامل کے عہدے سے معزول کر دیا اور یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا عامل قرار دیا۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم کی فتوحات تسلسل ٹوٹ گیا، کیونکہ ان کے آخری ایام نہایت صبر، استقامت اور دلیری سے گزرے۔ محمد بن قاسم کا انتقال 717 میں 22 سال کی عمر میں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی عادات اور اخلاق کے بارے میں۔ محمد بن قاسم نہایت انصاف پسند اور رعایا کا خیال رکھنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے سندھ میں تقریباً 6 سال بسر کیے، جن میں سے زیادہ تر جہاد اسلام پر پرچم لہرانے میں گزرے۔ انہوں نے اپنی انصاف پابندی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ لوگ ان کا یہ رویہ دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جنگی ماہرین محمد بن قاسم کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ رعایا کے ساتھ حسن سلوک نے ان کی عظمت واضح ہوتی تھی۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کو بھی ان کے ساتھ سندھ واپسی سے حکم نے زار و قطار رونے پر مجبور کر دیا اور سب ان سے نہ جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ہم دوسرے مسلمانوں کے ایک عظیم ہستی کے بارے میں، جو کہ ہے ابو علی سینا۔ ابن سینا اسلامی دنیا کے مشہور طبیب اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے علم فلکیات اور ریاضی میں مہارت حاصل تھی اور وہ حیاتیات کے ماہر تھے اور علم العلاج اور علم الامراض پر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ وہ اگست 980 میں بخارا کے شہر گاؤں اخشنا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسین اور والد کا نام عبداللہ۔ سینا آباء و اجداد میں سے کسی کا نام نہ تھا جو ان کے نام کا حصہ بن گیا، اور اہل مغرب میں انہیں ایوے سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن سینا نے تعلیم کے حصول کے بعد
1001 میں اپنے ماموں کے پاس گئے اور وہاں سے ان کے ملاقات علمہ و فضلہ سے ہوئی، جن میں البیرونی، ابو سعید اور ابو الخیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے علمی فائدہ اٹھایا اور پھر چند سال بعد وہ بیماروں کا علاج کرنے لگے۔ انہیں قید، جلا وطنی، روپوشی کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی علمی تحقیق نہ روکی، ہمیشہ پڑھتے رہے اور محنت کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ 21 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی تصنیف منظر عام پر آئی، جسے مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہر موضوع پر ان کی کتابوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے اور بہت ہی مشہور اور معروف کتابیں ہیں، لیکن یہاں پر چند مشہور کتابوں کے نام بتاتا ہوں کہ کتاب المجموعہ، کتاب الحاصل، کتاب الشفاء، کتاب القانون، کتاب النجات، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جو کہ طب میں ہیں۔ اس کے علاوہ 21-20 جلدوں میں بھی شائع ہوئی ہیں بہت ساری کتابیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیمیا پر مشاہداتی اور تجرباتی خیالات و نظریات بیان کیے۔ علم ریاضی اور علم حیاتیات یعنی بیالوجی میں گہری تحقیقی مضامین بھی شامل کیے۔ اسی طرح ان کی دریافتیں بہت اہم ہیں۔ حرکت، قوت، خلا، روشنی اور حرارت، ان مضامین میں بھی انہوں نے گہری تحقیق کی تھی اور دنیا کے سامنے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا جسے تمام ماہرین نے اور سائنس نے تسلیم کیا تھا۔ تو بول سینا کی زندگی ہمارے لیے شوق علم اور مستقل مساجی کی ایک مثال ہے اور ایک روشن سبق ہے۔ ابن سینا بہت عمدہ اخلاق عادات کے مالک تھے اور شریعت کے پابند تھے۔ وہ مستقل مزاج اور جفاکش تھے، سنجیدہ اور بامروت ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط ارادے کے مالک تھے، اور قناعت پسندی ان کی شخصیت میں شامل تھی۔ اسی طرح بادشاہوں کی صحبت کے باوجود انہوں نے اپنی عادتیں کبھی بھی نہ بدلیں، عیش و عشرت کے دلدلہ نہ تھے، کبھی کسی کی خوشامد نہ کی، بلکہ ہمیشہ وقار کو محفوظ رکھا اور اپنی علمی اور تحقیقی کام کو جاری رکھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی تھا وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا، اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہنے لگے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ بالآخر جون 1037 کو ان کے بیماری کی وجہ سے اور علم کو زیادہ حاصل کرنے میں محنت کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے، تو وہ وفات پا گئے تھے۔ بڑوں کی نسبت کی برکات۔ کہتے ہیں کہ جب بڑے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بڑوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، ان کے ساتھ مل بیٹھو کہ شاید ان کی برکت سے بڑوں کے انوارات مل جائیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں
جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب۔ فرمایا ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔ یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ وہ مردوں کے مقابلے بڑوں میں کی زیادہ نسبت کی حساس بھی برکات۔ ہوتی ہیں، اس کہتے لیے ہیں کہ قدم جب قدم بڑے پر اسے دنیا چھوٹی سے چھوٹی رخصت باتوں ہو پر دکھ جائیں پہنچتا ہے۔ تو بڑوں کے غلام اگر ہم ہوتے اپنے ارد ہیں، گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں 2 ان کے قسم کے افراد ساتھ ملیں گے، ایک نسبت قائم وہ جو کرو، ان مثبت کے انداز ساتھ مل فکر رکھتے بیٹھو کہ ہیں اور شاید ان آپ کی کی مشکل برکت میں سے آپ کا بڑوں کے ساتھ انوارات مل دینا جائیں۔ چاہتے ہیں۔ ان کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔
जिस चीज़ को कुरान पाक फरमा रहा है कि मोमिन को नफ़ा देती है, इसमें नफ़ा ना हो ये मुमकिन ही नहीं। इसमें ज़रूर बिलज़रूर नफ़ा होगा। मेरी ज़ात की कोताही की वजह से अगर इस नफ़ा नहीं हो रहा तो मेरी अपनी कोताही हो सकती है। अल्लाह जल्ला जलालहू के कलाम में, अल्लाह के कुरान में जिस चीज़ को नफ़ा फरमा दिया उसमें नफ़ा ही नफ़ा है, 100% नफ़ा है। बनात हमेशा नीयत। देखो ज़िंदगी की बुनियाद हमेशा नीयतों पर होती है और अखलास पर होती है। बाज़ लोग बड़ों के साथ चलते हैं, उनकी नीयत में वो तलब होती ही नहीं कि हमने अल्लाह की ज़ात अली को पाना है, दुनिया मतलूब होती ही है। फिर अगर दुनिया मिल जाए तो वाह वाह होती है, अगर दुनिया ना मिले तो कहते हैं कि इसके पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के पास है। मेरे अल्लाह चाहे तो किसी के पास कुछ हो सकता है, और अगर मेरा अल्लाह ना चाहे तो अल्लाह की कसम करोड़ दफ़ा कसम उठाकर कहूँगा कि कुछ ना होगा। जो भी है अल्लाह ताला की ज़ात की रज़ा से है। रब की चाहत का नाम वजूद है। अल्लाह जल्ला जलालहू की चाहत का नाम वजूद है। अगर अल्लाह की चाहत ही से काम बनेगा, मेरा अल्लाह चाहेगा तो काम बनेगा, मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा तो हरगिज़ काम ना बन सकेगा। नीयतें बुनियाद हैं, अखलास हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है कि हर पल हर लहाज नीयतों को टटोल कर चलें। इजहार से नेकी की तरकीब फरमाया, एक है इजहार बराए तरकीब और एक है इजहार बराए तशहीर। समझने की बात है कि जब किसी के सामने कोई अल्लाह वाले अपनी किसी नेकी का इजहार कर रहे होते हैं तो इसके दो पहलू हैं, तीसरा कोई नहीं है। या तो ये कि अपनी शोहरत चाहते हैं कि लोग मुझे बड़ा कहें, बुज़ुर्ग कहें, या कि इन्हें भी नेकी की तरकीब हो जाए। वो तो हर बंदे अपने बर्तन की बात है कि वो इनकी बात को किस अंदाज से लेता है। तो अंदर के मन की बात है, दिल की पकीज़गी की बात है। नदामत का दूसरा नाम इस्तग़फ़ार है। जब बंदा इस्तग़फ़ार को लाज़म पकड़ता है तो नदामत का दूसरा नाम इस्तग़फ़ार ही है। तौबा का दूसरा नाम इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार का दूसरा नाम जुर्म को मान जाना है। इस्तग़फ़ार का दूसरा नाम इतराफ़ जुर्म करना है। नदामत से बढ़ना रिज़्क़ के दरवाज़े जो उसके गुनाहों की वजह से बंद थे, इस्तग़फ़ार करने से वो खुल जाते हैं। इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है। इसकी मिसाल देता हूँ, इसके गुनाहों और ख़ताओं की वजह से उसकी रोज़ी रुक जाती है, उसकी ख़ताओं की वजह से अज़ाब आना चाहिए, लेकिन इसकी रोज़ी इसके गुनाहों का ज़ाला बन जाती है, डाल बन जाती है। इसलिए इसके गुनाहों की वजह से इसकी रोज़ी कम हो जाती है। लेकिन जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है और इसकी रोज़ी आना शुरू हो जाती है या बढ़ जाती है, जो कि रुकी हुई होती है। इसीलिए फरमाया कि इस्तग़फ़ार। कामयाबियाँ अगर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो यकीनन नाकामियाँ भी वैसे ही हमारी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं। बड़े से बड़ा कामयाब शख्स भी कभी ना कभी हार जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर लोग अपनी कामयाबियों को बुलाकर नाकामियों को याद रखते हैं। दानश्वर कहते हैं कि अगर हर नाकामी पर कामयाबी की बुनियाद रखी जा सकती है, लेकिन बेशतर लोग अपनी नाकामियों से कुछ सीखने के बजाय अपने तजर्बात को दोहराते रहते हैं और पे दर पे नाकामियों का शिकार हो जाते हैं। हमारे यहाँ औरत को इम्तियाजी मकाम ना रखने के बावजूद घरेलू ज़िंदगी का महवर होती है। माँ की हैसियत से उसे औलाद की नाकामियाँ घायल करती हैं। बीवी की हैसियत से वो शोहर की नाकामियाँ या कारोबारी नुकसानात के सदमे झेलती है। ये बात साइंस से तस्लीम शुदा है कि औरत मर्दों के मुकाबले में असाबी तौर पर कमज़ोर है, जबकि ज़िंदगी इस जंग में मजबूत असाब का मालिक होना बहुत ज़रूरी है, बड़ों क्योंकि की वो मर्दों निस्बत के की मुकाबले में बरक़ात। ज़्यादा कहते हैं कि हसास भी जब बड़े होती हैं, दुनिया इसलिए से कदम रुखसत कदम हो पर उसे जाएं छोटी छोटी तो बातों पर बड़ों के दुख गुलाम पहुंचता है। होते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा उनके लेंगे तो साथ हमें दो निस्बत किस्म कायम के करो, अफराद उनके मिलेंगे। एक साथ वो मिल जो बैठो मुस्बत कि शायद मिजाज उनकी फ़िक्र बरकत रखते से हैं बड़ों और के आपकी मुश्किल अनवारात में मिल आपका जाएं। साथ देना इनकी चाहते जो हैं। बातें हैं उनको
دل سے دہراؤ، ان کے قوانین، ان کے ملفوظات، ان کی باتوں کو بیٹھ کر دہراؤ۔ یاد دہانی مومن کا نفع۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومن کو نفع دیتا ہے۔ جس چیز کو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن کو نفع دیتی ہے، اس میں نفع نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ اس میں ضرور بالضرور نفع ہوگا۔ میری ذات کی کوتاہی کی وجہ سے اگر اس میں نفع نہیں ہو رہا تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں جس چیز کو نفع فرما دیا اس میں نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے۔ بنیاد ہمیشہ نیت۔ دیکھو زندگی کی بنیاد ہمیشہ نیتوں پر ہوتی ہے اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی نیت میں وہ طلب ہوتی ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات علی کو پانا ہے، دنیا مطلوب ہوتی ہی ہے۔ پھر اگر دنیا مل جائے تو واہ واہ ہوتی ہے، اگر دنیا نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ چاہے تو کسی کے پاس کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اللہ کی قسم کروڑ دفعہ قسم اٹھا کر کہوں گا کہ کچھ نہ ہوگا۔ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا سے ہے۔ رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اگر اللہ کی چاہت ہی سے کام بنے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، میرا اللہ نہیں چاہے گا تو ہرگز کام نہ بن سکے گا۔ نیتیں بنیاد ہے، اخلاص ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ ہر پل ہر لحاظ نیتوں کو ٹٹول کر چلیں۔ اظہار سے نیکی کی ترکیب۔ فرمایا ایک ہے اظہار برائے ترکیب اور ایک ہے اظہار برائے تشہیر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی اللہ والے اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، بزرگ کہیں، یا کہ انہیں بھی نیکی کی ترکیب ہو جائے۔ وہ تو ہر بندے اپنے برتن کی بات ہے کہ وہ ان کی بات کو کس انداز سے لیتا ہے، تو اندر کے من کی بات ہے، دل کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ندامت کا دوسرا نام استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو ندامت کا دوسرا نام استغفار ہی ہے۔ توبہ کا دوسرا نام استغفار ہے۔ استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا ہے۔ استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کرنا ہے۔ ندامت سے بڑھنا رزق کے دروازے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، استغفار کرنے سے وہ کھل جاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی رک جاتی ہے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے، لیکن اس کی روزی اس کے گناہوں کا ذلہ بن جاتی ہے، ڈال بن جاتی ہے، اس لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، جو کہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ استغفار۔ کامیابیاں اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں تو یقیناً ناکامیاں بھی ویسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑے سے بڑا کامیاب شخص بھی کبھی نہ کبھی ہار جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اپنی کامیابیوں کو بلا کر ناکامیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر ہر ناکامی پر کامیابی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ اپنی ناکامیوں سے کچھ سیکھنے کے بجائے اپنے تجربات کو دہراتے رہتے ہیں اور پے در پے ناکامیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورت کو امتیازی مقام نہ رکھنے کے باوجود گھریلو زندگی کا محور ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے اسے اولاد کی ناکامیاں گائل کرتی ہیں، بیوی کی حیثیت سے وہ شوہر کی ناکامیاں یا کاروباری نقصانات کے صدمے جھیلتی ہے۔
یہ بات سائنس سے تسلیم شدہ ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں اعصابی طور پر کمزور ہے، جبکہ زندگی اس جنگ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں، اس لیے قدم قدم پر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ پہنچتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو ہمیں دو قسم کے افراد ملیں گے، ایک وہ جو مثبت انداز فکر رکھتے ہیں اور آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ 695 عیسوی میں طائف کے قبیلے میں پیدا ہوئے۔ عراق کے گورنر نے محمد بن قاسم کے والد کو عامل قرار دیا۔ محمد بن قاسم کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، جس وجہ سے انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا کیا۔ والد کی وفات کے بعد جب ان کی عمر 5 سال ہوئی تو حجاج بن یوسف نے ان کی ذہانت کو دیکھ کر اس دور کے مطابق ایک اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، تعلیم آوری کی حاصل کی۔ میدان جنگ میں تجربے کے لیے حجاج بن یوسف نے انہیں مختلف محاذوں پر بھیجا، مثلاً ترکستان کی طرف جانے والے جہادی قافلوں میں شامل کیا، جن کے سپہ سالار بھی مسلم تھے۔ اس میں محمد بن قاسم نے ان کے نائب کی حیثیت سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اسی وجہ سے محمد بن قاسم کو زیادہ تر جنگوں میں بھیجا جانے لگا، کیونکہ انہوں نے ترکستان کی جنگ جو تھی نا اس میں کافی بہادری دکھائی تھی۔ اس کے بعد سندھ فتح کیا، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم پوری دنیا میں مشہور ہے یہ نام، کیونکہ انہوں نے آ کر برصغیر میں سندھ کو فتح کیا تھا۔ تو اس دور میں عرب تاجر خلیج فارس اور بحر عرب کے راستے دور دور تک مال تجارت لے جایا کرتے تھے۔ ان تاجروں میں اکثر ہی ان ممالک میں آباد ہو گئے، اور اسی طرح جو سری لنکا اور بعض عرب تاجر جو تھے نا وہ اس علاقوں کے ارد گرد آباد تھے۔ تو ان میں سے ایک تاجروں کا جہاز جو تھا وہ واپس جا رہا تھا، ان کے پاس کافی قیمتی ساز و سامان تھا۔ تو جب یہ جہاز دیبل کے قریب پہنچا تو سندھ کے حاکم راجہ داہر نے ان سپاہیوں نے جہاز لوٹ لیا اور عرب عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ خبر جب وہاں پر پہنچی تو خلیفہ خالد بن ولید نے حجاج بن یوسف ان کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے سندھ کے حکمران کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ عرب کے قیدیوں کو رہا کر دو اور ان کا ساز و سامان جو ہے وہ بھی انہیں لوٹا دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے ان کی کوئی خط کا کوئی خاص جواب نہیں دیا اور کہا کہ یہ کام سمندری ڈاکوؤں کا ہے اور میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ طور پر خلیفہ سے اجازت حاصل کی۔ حجاج بن یوسف نے 6000 تربیت یافتہ فوج کا ایک لشکر تیار کیا۔ ان کے پاس تیز رفتار گھوڑے تھے اور دستے تھے، منجنیقیں تھیں، تاکہ وہ جنگ لڑیں اور جیت سکیں اور اپنے ساتھیوں کو یہاں سے چھڑوا سکیں۔ تو وہاں سے وہ 500 سپاہی حرکت دیتے تھے اور محمد بن قاسم اس فوج کے ساتھ ساحل کو پار کیا اور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے دیبل پہنچ گئے، جہاں پر ان کے جہازوں کو اس نے قبضہ کیا تھا۔ تو دیبل میں راجہ داہر کی فوج مسلمانوں کے فوجی لشکر کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئی۔ منجنیقیں جو تھیں وہ پھر وہاں پر استعمال کیں۔ اس وقت دنیا میں منجنیقیں کم تھیں، صرف مسلمان جو تھے ان کے پاس ہوتی تھیں، کیونکہ مسلمان اس وقت عروج پر تھے، تو ان کے پاس لیٹسٹ جو اسلحہ وغیرہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، تو منجنیقیں تھیں ان کے پاس۔ تو محمد بن قاسم کا مقصد راجہ داہر سے لڑنا نہیں تھا بلکہ اسے مطیع بنانا تھا۔ انہوں نے راجہ داہر کے پاس ارور میں ایک وفد بھیجا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آمادہ ہو جائیں، لیکن راجہ نے جواب دیا کہ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس کے بعد راجہ داہر وہاں سے محمد بن قاسم کے ساتھ مقابلے کے لیے فوج لے کر روانہ ہوا۔ مسلمانوں نے راجہ داہر کی کئی گنا بڑی فوج کا سامنا کیا، جس میں وہ پہلے ہاتھیوں کی صف تھی، پھر 10,000 سوار اور 30,000 پیدل سپاہی تھے۔ تو راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا۔ فریقین میں جب خون ریز جنگ لگی، مسلمانوں نے راجہ داہر کے ہاتھی پر کسی طریقے سے آگ برسانا شروع کر دی۔
ہاتھی آگ سے ڈرتے ہوئے بھاگے اور اپنی فوج ہی کچلنے لگے۔ راجا کا ہاتھی بھی بھاگ کر ندی کی دلدل میں پھنس گیا۔ اسلامی سپاہ کی فتح نصیحت ہوئی۔ محمد بن قاسم نے برہمن آباد کے بعد ملتان کا علاقہ بھی فتح کیا۔ انہوں نے نئے خلیفہ محمد بن قاسم کو سندھ کے عامل کے عہدے سے معزول کر دیا اور یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا عامل قرار دیا۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم کی فتوحات تسلسل ٹوٹ گیا کیونکہ ان کے آخری ایام نہایت صبر، استقامت اور دلیری سے گزرے۔ محمد بن قاسم کا انتقال 717 میں 22 سال کی عمر میں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی عادات اور اخلاق کے بارے میں۔ محمد بن قاسم نہایت انصاف پسند اور رعایا کا خیال رکھنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے سندھ میں تقریباً 6 سال بسر کیے، جن میں سے زیادہ تر جہاد اسلام پر پرچم لہرانے میں گزرے۔ انہوں نے اپنی انصاف پابندی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ لوگ ان کا یہ رویہ دیکھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جنگی ماہرین محمد بن قاسم کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ رعایا کے ساتھ حسن سلوک نے ان کی عظمت واضح ہوتی تھی۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کو بھی ان کے ساتھ سندھ واپسی سے حکم نے زار و قطار رونے پر مجبور کر دیا اور سب ان سے نہ جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ہم دوسرے مسلمانوں کے ایک عظیم ہستی کے بارے میں، جو کہ ہے ابو علی سینا۔ ابن سینا اسلامی دنیا کے مشہور طبیب اور سائنسدان تھے۔ انہوں نے علم فلکیات اور ریاضی میں مہارت حاصل تھی اور وہ حیاتیات کے ماہر تھے اور علم العلاج اور علم الامراض پر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ وہ اگست 980 میں بخارا کے شہر گاؤں اخشنا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسین اور والد کا نام عبداللہ۔ سینا آباء و اجداد میں سے کسی کا نام نہ تھا جو ان کے نام کا حصہ بن گیا، اور اہل مغرب میں انہیں ایوے سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن سینا نے تعلیم کے حصول کے بعد 1001 میں اپنے ماموں